Bringing radio back into life. MUL Online Radio. हाजिर नाज़रीन, MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम में मेज़बान नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपके साथ बहुत से अहम लोगों की मुलाकात कराते रहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे सीनियर कानूनदान हैं जो ना सिर्फ कानूनदान हैं बल्कि उनकी तहरीरें, उनकी तकरीरें और उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज़ तखातब, उनका मुकदमा पेश करने का अंदाज़ और फिर दलील के साथ बात करना एक अपना ही मुनफरद अंदाज रखता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं, लखारी हैं, कालम निगार हैं, सीनियर कानूनदान हैं, साया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और इनके किरदार में क्या क्या खूबियां हैं आप यूं कह सकते हैं ये अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। सरदार हयात एडवोकेट एक बड़ा नाम है, आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इंसाफ पर, अदालत पर, सदाकत पर, सहाफत पर और हालात हाज़िर पर। जनाब सरदार हयात साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और हम आपसे इस कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया। MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम में आप हमारे मेहमान हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये बताइए, आप कानूनदान हैं, कानून की तालीम आपने हासिल की और इसमें एक बड़ा नाम भी पैदा किया, लेकिन हम ये देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर ये कानून और इंसाफ के इस शोबे को अब उस तरह से पसंद नहीं किया जाता जिस तरह कभी माजी में पसंद किया जाता था। आपने इस शोबे का इंतखाब क्यों कर किया और इसमें आप क्यों दाखिल हुए, क्या वजह है इसकी? आप जरा इब्तिदा करें, उसके बाद हम मजीद सवाल जवाब आपसे करेंगे। जनाब सरदार हयात साहब। चौधरी साहब, आपने मुझे मदऊ किया कि आपकी मेहरबानी है और आपने मुझे इस काबिल समझा। अब आपका जो सवाल है कि मैं इस प्रोफेशन में दाखिल कैसे हुआ और क्यों हुआ, मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जितने भी फ़ैसले हैं सबसे बेहतर तरीन फ़ैसला ये है। मेरा मजाज ऐसा नहीं था और अगर मैं कहीं जॉब भी करता तो शायद मैं हफ्ते 10 दिन बाद या महीने बाद बरतरफ होकर घर बैठा होता और मैं मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ भुगत रहा होता या मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहा होता। ये जो प्रोफेशन है, मैं जब स्टडी किया करता था, ज़ेरे तालीम था, तो मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी, इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और जितने भी नामवर लोग हैं उनको मैं स्टडी किया करता था। चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तारीख़ को मैंने स्टडी किया, तो मैंने ये महसूस किया कि ज़िंदगी में सिर्फ़ तरक्की वही शख्स कर सकता है जो आज़ाद हो और ख़ुददार हो। ख़ुददारी और आज़ादी के लिए तो जिस प्रोफेशन पे मेरी नज़र पड़ी वो यही प्रोफेशन था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशन एक इबादत भी है। अगर आप दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और किसी नज़रिए और असूल के साथ चलें तो इससे बढ़ के बेहतरीन कोई और प्रोफेशन नहीं है। इस प्रोफेशन में आपकी खुददारी भी कायम रहती है। इस प्रोफेशन में आप पर किसी किस्म का आप जो चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी के साथ, अपने ज़मीर के साथ आप आज़ाद के आज़ाद हैं और आप अर्न भी कर लेते हैं। और सबसे बढ़ के ये जो मखलूक खुदा की खिदमत है, मैं इस प्रोफेशन में आकर मैं 2-3 NGO चला रहा हूँ। मैंने उन NGOs के हवाले से वेलफेयर के बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत से काम किए हैं, बहुत से लोगों को इंसाफ लेकर दिया है, जो कि सिर्फ़ इस प्रोफेशन की वजह से मैं अदालतों में बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर किसी तमा और लालच के मैंने उनके मुकदमात लड़े हैं और उनको इंसाफ लेकर दिया है। अच्छा, ये बताइए, आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि अब ये कहा जा रहा है पुराने वक्तों में तो कानून की तालीम सिर्फ 2 साल के अंदर मुकम्मल कर ली जाती थी, अब वो 4 साल की हो गई और उसके बाद फिर LLM, बैरिस्टरशिप और इसमें और भी डिग्री आ गई। तालीम का मैदान कानून के हवाले से वसी होता जा रहा है, लेकिन हम अपने मुल्क में देखते हैं कि इंसाफ का निज़ाम सुकड़ता जा रहा है। गरीब को इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है और अब तो ये कहते हैं कि अगर दादा मुकदमा लड़ रहा था तो उसका पोता मुकदमा लड़ रहा था।
یہ عدالتوں میں انصاف میں اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ فوری انصاف کیوں نہیں ملتا؟ اس کی ذرا وجہ بیان کیجیے۔ دراصل پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف وہ ہے جو عدالتوں میں ملتا ہے، یعنی کہ حالانکہ انصاف ہر معاشرے کا ہر فرد منصف ہے، وہ جج ہے، ایک کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک، ایک نائب قاصد سے لے کے چیف سیکرٹری تک، اور ایک عام آدمی سے لے کے بزنس مین تک سب کے سب منصف ہے۔ ہر ایک نے اپنے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے، مگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، میں خود انصاف نہیں کر رہا۔ جب میری ذمہ داری ہے یا میرے جو فرائض ہے وہ میں پورے نہیں کر رہا، میں صرف اپنے حق کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، عدالتوں میں بات، اب سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پلینٹف ہوتا ہے، مدعی جسے ہم کہتے ہیں، آپ اس کو کمپلینٹ کہہ لیں، سائل کہہ لیں۔ اب جو مدعی ہے وہ اپنا مقدمہ لے کے عدالت میں جاتا ہے، وہ اپنی ایک سٹوری، اپنا ایک نیریٹو، اپنا ایک بیان دیتا ہے، اپنا ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ اس کے گواہ بھی ہوتے ہیں اور اس کا کونسل بھی ہے۔ اب مدعی کے گواہ، مدعی کا کونسل، دوسری طرف اس کا اپوننٹ ہے، جسے آپ ریسپونڈنٹ کہہ لیں، ڈیفینڈنٹ کہہ لیں، مدعا علیہ کہہ لیں، اس کے بھی گواہ ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ کونسل ہے۔ اب وہ دونوں جو فریقین ہیں، ان دونوں فریقین کو علم ہوتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اگر نہیں علم ہوتا تو جج صاحب کو علم نہیں ہوتا، جج صاحب کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ جج صاحب نے فیکٹس دیکھنے ہیں، لا دیکھنا ہے اس کے مطابق۔ اب یہ ہے کہ ہم بیسیکلی عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، ہم عدالتوں میں انصاف لینے نہیں جاتے، ہم عدالتوں میں مقدمہ جیتنے جاتے ہیں اپنے حق میں، بائی ہک اور کروک۔ اور ہم اپنے جو کونسل کے پاس جاتے ہیں تو ان سے بھی ہم شاید یہ امید لے کے جاتے ہیں کہ ہمارا غلط مقدمہ، ہمارا جھوٹا مقدمہ یا ہمارا غلط فیصلے کو وہ درست کرے۔ اب آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں، آپ امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں کونسل، وکیل سب سے زیادہ پیسہ فیس لے رہا ہے، سب سے زیادہ خوشحال وہاں پہ لائر اور ڈاکٹرز ہیں۔ اچھا سردار صاحب، میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ عدالتوں میں انصاف، کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، یعنی کہ جو کہا جاتا ہے دادا نے مقدمہ کیا اور پوتا لڑا ہے، یہ اتنا، یعنی کہ آدھی صدی مقدمے میں گزر جاتی ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی وجوہات آپ نے بتائی تو ہیں کہ انسان اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے عدالت میں جاتا ہے، لیکن کیا عدالت جو ہے، پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر جہاں خلافتیں قائم تھیں، وہاں تو گھنٹوں اور دنوں کے اندر مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہاں اب مہینوں اور سالوں گزر جاتے ہیں، بلکہ عشرے گزر جاتے ہیں اور آدھی صدی گزر جاتی ہے اور مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے پروسیجرل لا۔ ہمارا جو جتنا بھی قانون ہے وہ پروسیجرل ہے۔ اگر اس کو ہم سادہ کریں تو ہمارے مقدمات جلدی نمٹائے جا سکتے ہیں، لیکن بات میں پھر وہی کروں گا کہ جب تک پورا معاشرہ بحیثیت مجموعی پوری قوم، ہر فرد ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتا، اس کی سوچ مثبت نہیں ہوتی، اس کے رویے مثبت نہیں ہوتے، وہ حق اور سچ کے اوپر اتفاق نہیں کرتے، وکلا بھی سچائی پہ اتفاق کریں، وہ کوئی ایسی بات اپنے کلائنٹ کو نہ بتائیں۔ اب دیکھیں مقدمات لمبے کیوں ہوتے ہیں، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ لمبے کیوں ہوتے ہیں تو میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ اگر میں ایک طرف کونسل ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس مقدمے کو ڈسپوز آف نہیں ہونے دینا، تو پھر مجھے فیور کرتا ہے پروسیجرل لا۔ پروسیجر ایسا ہے کہ میں اس کو ایک مقدمہ جو کہ 1 سال کے اندر جس کو نمٹایا جا سکتا ہے یا 6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، تو وہ جو پروسیجر ہے وہ پروسیجر کے تحت میں اس کو 20-25 سال تک لے جا سکتا ہوں۔ اچھا، بنیادی طور پہ ہمارا لا میں امینڈ ہونے والا ہے، لا پروسیجرل لا ختم ہو، سمپل لا ہو، جیسے کنزیومر ایکٹ ہے۔ کنزیومر کورٹ میں آپ دیکھ لیں، کنزیومر کورٹ میں 6 مہینے میں میکسیمم 6-7 مہینے میں مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کہ وہاں پروسیجر ہے ہی نہیں، اچھا سمپل لا ہے۔ یہ آپ سمجھتے 6-7 مہینے جو آپ نے کہا بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے۔
آپ کے نزدیک یہ بہت جلدی فیصلہ ہے؟ ایک آدمی کو زخم آج لگا ہے اور اس کو 6 ماہ بعد جا کے پتا چل رہا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ ہوا ہے، تو یہ زخم تو اس کا کھلا رہے گا 6 ماہ تک. تو اتنی تکلیف میں وہ انسان گزرتا ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نظام انصاف ہے، عدالتوں کا جو پروسیجر لا ہے، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے؟ جی، یہ درست ہے کہ پروسیجر لا انصاف پہ مبنی نہیں ہے، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر ہم سادہ قانون بھی کر دیں تو جب تک بحثیت مجموعی ہمارے رویے، ہاں سادہ قانون کرنے سے وہ مقدمہ جو اس وقت پروسیجرل لا کی وجہ سے 10 سال 15 سال تک لیٹ ہوتا ہے، یہ لیٹ نہیں ہوگا. یہ 5 مہینے میں 6 مہینے میں اس کا جو ہے اس کا ڈیسیژن ہو جائے گا. لیکن یہ جو بات آپ بار بار کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے وہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے. وہاں ہم ان کی ذہن سازی نہیں کرتے. عدالت میں پھر وہی بات کروں گا، ہم اس کو کمپیٹنٹ وکیل سمجھتے ہیں، بڑا وکیل اس کو سمجھتے ہیں جو جھوٹے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لے یا کلائنٹ کے حق میں کروا لے، اس کو ہم کمپیٹنٹ وکیل سمجھتے ہیں. جبکہ سچائی یہ نہیں ہے. کمپیٹنسی اور بات ہے. فیصلہ اگر میرا مقدمہ کمزور ہے تو اس کا فیصلہ میرے خلاف ہی ہونا ہے، میرے حق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب میرے حق میں ہوگا تو میں دوسرے کا حق ماروں گا، میں غلط کروں گا. تو جب میں ایک دفعہ ایک غلطی کروں گا، ایک کام غلط کروں گا تو ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر معاملہ. آپ نے کچھ خامیوں کی نشاندہی کی نظام انصاف کے اندر. یہ بتائیے کہ نظام انصاف کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی باتوں سے میں کن کن زاویوں سے اور کن کن ان پوائنٹس کے اوپر جا کے اس کو اپ گریڈ کیا جانا چاہیے کہ عام آدمی کو جلدی انصاف ملے، اور جلدی نہیں بلکہ اس کو کہنا ہے بہتر انصاف ملے اور فوری ملے؟ تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ قانون کے اندر وہ کیا امینڈمنٹ کرنی چاہیے کہ قانون جو ہے وہ اپنی خوبصورت اور بہتر شکل میں عوام کو ریلیف فراہم کرے؟ سب سے پہلے تو چاہیے کہ پروسیجرل لا کا مکمل خاتمہ، قانون کو سادہ کیا جائے. نمبر 2، اداروں میں، یہ جو تعلیمی اداروں میں، یہاں تربیت کا انتظام کیا جائے. ہم صرف علم دے رہے ہیں، ہم تربیت نہیں کر رہے بچوں کی. ان کی مورل ویلیوز کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ان کی ذہن سازی کے اوپر، ان کی کردار سازی کے اوپر ہماری پروگرس -0 ہے. اور جہاں تک لا کی تعلق ہے تو یہی جب ایجوکیشن، اب لا اب دیکھ لیں جہاں جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے کالجز بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ جو منہاج القرآن ادارہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، رجسٹرڈ ادارہ ہے، اور ان کی بڑی فیکلٹی ہے. اور بھی اسی طرح کے بہت سے ادارے ہیں جن کی فیکلٹی بڑی کمپیٹنٹ لوگوں پہ ہیں. تو ایسے اداروں میں اگر بچے تعلیم حاصل کریں گے، ایسے اداروں کا رخ کریں گے تو ان کی یقینی ان کی جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہوں گے. لیکن کمپیٹنسی کے ساتھ ساتھ میں پھر بات کروں گا کہ کردار سازی پہ ہمیں زور دینا چاہیے. ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی ان کے ذہن کو دیانتداری، ایمانداری، نیک نیتی اور فرض شناسی ان کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دینی چاہیے. تو جب تک ہمارا نظام تعلیم اخلاقی تربیت سے آری رہے گا بچوں کی، جہاں ہم جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم جو علم بچوں کو دے رہے ہیں، جی ہم علم پڑھا رہے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت نہیں کر رہے ہیں. اچھا، آپ کی باتوں میں 2 باتیں بڑی اہم تھی جس کی آپ نے ایک بات کہی کہ جو رجسٹرڈ اور کمپیٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن کے، جسٹ لائک مناج یونیورسٹی، جیسے کہ مناج یونیورسٹی کا لا ڈپارٹمنٹ ایک بہت کمپیٹنٹ ادارہ، بلکہ ہمارے شریعہ کالج بھی اس کا ایک مقام ہے پورے پاکستان میں. ہمارے وکلا یا اس یونیورسٹی کے گریجویٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون کی خدمت کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا نام پیدا کیا. تو آپ کا ایک تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک اچھے ادارے سے قانون کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور قانون کی تعلیم کے ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے. بالکل. میں اس پروگرام کے بعد میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو یونیورسٹی کا وزٹ کراؤں. ہماری اس یونیورسٹی میں، یہ پاکستان کی ان یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے، منفرد یونیورسٹی ہے، جس میں آپ کو وہ
تعلیمات بھی نظر آئیں گی جو پورے پاکستان میں کسی اور کے پاس نہیں. مثلا ہم بین المذاہب کے حوالے سے اس یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ہم بدھ مت، عیسائیت، کرسچینٹی، ہندوازم اور اسلام کے اندر ہماری ایک جو فیکلٹی ہے، وہ جو تعلیم دیتی ہے وہ پورے پاکستان میں کوئی اور نہیں دیتا. ہم اس میں بی ایس بھی کراتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم بھی اس میں لوگ حاصل کرتے ہیں. اور اسپیشلی منارٹیز کے لیے تو بہت 25% یہاں پہ کنسیشن بھی رکھی گئی ہے. اور جو میرا نہیں خیال کہ باقی یونیورسٹیاں اس طرح کی اسکالرشپ دیتی ہوں گی. اس کی اسکالرشپ اس والے سے. اور ہمارے اسی ادارے میں ایک شیخ الاسلام ریسرچ اینڈ اسپرچول سینٹر ہے، جس کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ یہاں پہ جو طلباء ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی اخلاقی تربیت کی جائے. قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جو ویژن ہے وہ بھی پیس اور امن کے حوالے سے دنیا میں اب ان کا نام جو ہے وہ اس قدر اوپر آ چکا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ان کے کردار پر، ان کی تعلیمات کی روشنی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. اس وقت 10 پی ایچ ڈی پوری دنیا میں، یعنی کہ پاکستان کے علاوہ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ملائیشیا وغیرہ یونیورسٹیوں میں ان کے اوپر پی ایچ ڈی کرائی جا رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی جہاں قانون کی تعلیم بھی بہت اچھی ہے اور یہاں پہ اخلاقی تربیت بھی بہت اچھی ہے. اور آپ کی یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ جو وکیل جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں سے جس وکیل نے معاشرے میں جانا ہے، اگر اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہوگی، وہ سچ اور جھوٹ کی تمیز میں بہت احتیاط نہیں کرے گا. وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے میں اس کو دقت پیش آئے گی. اگر اس کا ویژن ابھی سے کلیئر ہو کہ اس نے قانون دان بن کر ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، غریب کی خدمت کرنی ہے، سچ کا علم بلند کرنا ہے، جھوٹ کو اس نے سپورٹ نہیں کرنا، تو میرے خیال میں اس معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈائنامک انداز میں، کرشماتی انداز میں تبدیلی آ سکتی ہے. آپ سے میں اب اگلا سوال یہ کروں گا کہ آپ کی اس باتوں سے مجھے بھی کافی موٹیویشن ملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو سننے والے ہمارے طالب علم جو ہیں، جو اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ تعلیم جو ہے، قانون کی تعلیم جو ہے، اس کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی آپ نے ذکر کر دیا. اب ہم آتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف. ہم نے حکومت کی بات کر لی، نظام کی بات کر لی. کیا انصاف کے لیے ہمیں اٹ سیلف اپنی ذات کو بھی کیا کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. میں نے تو سب سے پہلے بات ہی اپنی ذات سے شروع کی ہے کہ جب تک معاشرہ، حیثیت مجموعی معاشرہ، ہم یہ مثبت سوچ نہیں اپناتے، ہماری سوچ مثبت نہیں ہوتی، ہمارے رویے مثبت نہیں ہوتے، تو تب تک ہم جو انصاف کا وہ نظام جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یا وہ نظام جو کہ انگلینڈ میں ہے، یا وہ نظام جو کہ امریکہ میں ہے، وہ قائم نہیں کر سکتے. اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اپنے کردار کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. ہمیں خود احساس کرنا چاہیے. مجھے میرے فرائض کا علم ہونا چاہیے. مجھے اب پوزیشن یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے حق کا تو علم ہے. حق کے لیے میں بڑی باتیں کروں گا، میں پروٹیسٹ بھی کروں گا، میں دنگا اور فساد بھی کروں گا، ہنگامہ اور شور شرابہ بھی کروں گا، قانون کو ہاتھ میں لے لوں گا، لیکن میں اپنا فرض پورا نہیں کروں گا. اگر ہم سمپل قانون کی بات کر لیں تو ہم کبھی اشارے پہ رکنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہم سائڈ کسی کو راستہ دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ وہ رویے ہیں کہ جو ایک جہالت کی نشاندہی کرتے ہیں. ہمیں اپنے رویوں کو مثبت کرنا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہے. اور یہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے نا کہ منہاج القرآن میں اس طرح ہوتا ہے، تو منہاج یونیورسٹی میں میں یقیناً پوری یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ یہاں کے طالب علم کا دیگر اداروں کے طالب علموں سے بہت فرق ہوگا. کیونکہ جہاں پہ کردار سازی کی جاتی ہو، جہاں پہ ذہن سازی کی جاتی ہو، دیانت کی، امانت کی، انصاف کی، سچائی کی، تو ان کے رویے معاشرے کے دیگر لوگوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں. اور یہ بہتری اگر یہ اسی طرح کے تمام ادارے اسی پیمانے پہ، اسی سوچ پہ ہی اب کام شروع کر دیں، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بھی وہ گول اچیو کر لیں گے جو کہ ہونا چاہیے. اچھا، میں ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں.
ہم نے دیکھا ہمارے طالب علم جب قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر وکیل کو فیس دینے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. جس طرح سودے بازی کی جاتی ہے، مقدمہ جیتنے ہارنے کی جو آپ نے بات کی، اس طرح سے سودے بازی کی جاتی ہے. اس کی ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ ڈھیر سارے وکیل کر لیتا ہے، اور ایک آدمی غریب ہے جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے اور وہ وکیل کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتا، اس کو فیس دینے کی سکت بھی نہیں رکھتا. تو ہماری ریاست تو یہ کہتی ہے کہ اس کو سرکاری وکیل ملتا ہے، لیکن سرکاری وکیل بھی کام نہیں کرتے. تو کیا نئے اس میدان میں آنے والے وکلا کے لیے حکومت کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے، یا کوئی پیمانہ ان کی فیس کے حوالے سے مقرر نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیا حدود و قیود نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں لامحدود انداز میں فیسیں دی جا رہی ہیں جن کا کوئی بے حساب، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے؟ اور بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ معمولی سی فیس پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیس لینے کا اور وکلا کی سینیارٹی اور اس کی کمپیٹنسی کے مطابق کیا کوئی پیمانہ مقرر ہے یا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری بار کیا کر رہی ہیں، ہماری حکومت نے کیا کیا ہے، اور آپ کی کیا سوچ ہے؟ اس سوال جو آپ کا ہے، اس کے دو جو پہلو ہیں جو آپ کے، ایک تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے وکلا کو ہائر کرے، اور وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کسی بھی وکیل کی معمولی فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تشکیل دے اور وہاں پہ وہ ان وکلا کو پیسے گورنمنٹ پے کرے، ان کی فیس مقرر کر لے، اور بہت سے وکلا جو ہیں کمپیٹنٹ وکلا ان کے پینل پہ آ جائیں گے، اور اس طرح ایک عام آدمی کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کی سنوائی ہوگی. اب دوسرا سوال آپ کا ہے کہ پیمانہ کیا ہے اور اس فیس کتنی ہونی چاہیے، فیس سٹرکچر جو ہے. تو اس پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک شخص کی، ہر وکیل کی اپنی کمپیٹنسی ہوتی ہے، اس کا میدان ہوتا ہے. یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی اس کا اپنا ایک ٹیرف بھی ہوتا ہے. نہیں، وہ یہ پابندی نہیں ہے. آپ کے پاس چوائس ہے، کلائنٹ کے پاس چوائس ہے، وہ جس کو چاہے وکیل مقرر کرے. یہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اب کچھ لوگ سول کی پریکٹس کرتے ہیں، کچھ کرمنل کی پریکٹس کرتے ہیں، کچھ بینکنگ کی کرتے ہیں، کچھ ماحولیات کی کرتے ہیں، کچھ ڈرگ کی کرتے ہیں، کچھ نارکوٹکس کرتے ہیں. تو ہر ایک کی ایکسپرٹیز اپنی، کچھ انکم ٹیکس کی کرتے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں. جو جس میدان کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے یا کمپیٹنٹ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب کسی کے پاس آپ زیادہ، وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ ہے، جب کسی کونسل کے پاس زیادہ لوگ جائیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنی فیس بھی زیادہ لے گا. تو ظاہر ہے یہ قدغن تو کوئی نہیں ہے نا، یہ پابندی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اسی کے پاس ہی جانا ہے، آپ جون سا مرضی وکیل کر لیں. اچھا، آپ دوسرے لفظوں میں آپ اس میدان کو کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہے ہی کھلا، اور کھلا ہی ہونا چاہیے. اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ قدغن ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں پیسے دینے کا، وکیل کو فیس دینے کا رواج نہیں ہے. تو جیسے انگلینڈ میں ہے، جیسے امریکہ میں ہے کہ آپ صرف مشورہ کرتے ہیں تو مشورے کے آپ کو فیس چارج دینا پڑتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر سے مشورہ کرے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے آپ اس کو 1000 1500 2000 وہ صرف آپ کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے، اب بتاتا ہے، وہ میڈیسن کوئی نہیں دے رہا. تو اب اسی طرح وکیل صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، 2 گھنٹے ان کا سر کھاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں. جب آپ مشورہ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ السلام علیکم کہہ کے چلے جاتے ہیں. اب 2 گھنٹے یا اب وکیل کے پاس کیا ہے، سرسز ہے نا، وہ صرف اپنا مائنڈ دے رہا ہے، اپنا مائنڈ بیچ رہا ہے، اپنی جو اس ایکسپرٹیز ہیں سرسز دے رہا ہے. اس کا تو ٹائم اور اس کا دماغ، یہ 2 چیزیں وہ بیچ رہا ہے. تو آپ 2 چیزیں اس سے لے کے اور بغیر پیسے دیے چلے جاتے ہیں، اور کونسل کوئی اور جا کے کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے، یہ سسٹم تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ کا کرنے والا کام ہے وہ اس کو اس سیکٹر میں کرنا. ہمارے پروگرام کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو تو بہت بنیادی اور بہت وسیع ہے. آپ نے اس کو کوزے میں، سمندر کو جس طرح کوزے میں بند کیا جاتا ہے، آپ نے اپنی گفتگو کے حوالے سے احاطہ بہت اچھا کیا ہے.
اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں جو قانون کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، وہ اس پیشے کا انتخاب کیوں کریں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اور اگر وہ اس میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کا آگے فیوچر میں ان کو کس انداز میں ایک بہتر وکیل بننا چاہیے، اس بہتر وکیل بننے کے لیے اس کے اندر کیا گن ہونے چاہیے، اس کو کیا اپنے اندر ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ ایک طرح سے پیغام بھی ہوگا، آپ کی ہدایت بھی ہوگی، آپ استاد بھی ہیں اور بلکہ استادوں کے استاد ہیں، تو آپ کی گفتگو سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ فرمائیے کہ اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں محنت پلس محنت۔ میں نئے آنے والے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ اس پروفیشن میں قدم رکھیں تو جب کورٹ میں جائیں تو پوری مکمل تیاری کے ساتھ جائیں۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، آپ کو جو آپ کی پریپوزیشن ہے، جو آپ کا ایشو ہے، اس کے متعلقہ جتنا لا ہے، قانون ہے، وہ اس کو اچھی طرح وہ کتاب کھولیں، سی پی سی کھولیں، اگر کچھ اسپیشل لا ہے تو اسپیشل لا کھولیں، اس کو پڑھیں، اچھی طرح تیاری کر کے کورٹ میں جائیں تو یہ آپ ایک بہترین ایک کمپیٹنٹ آپ وکیل ثابت ہوں گے۔ لیکن اگر آپ بغیر تیاری کے، بغیر پڑھے ہوئے، یا ادھر سے پوچھ لیا ادھر سے پوچھ لیا، جب آپ نے دائیں بائیں پوچھ کے یا کسی سے سینئر سے مشورہ کر لیا، پوچھ کے جانا ہے، تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کانفیڈنس تب آتا ہے جب آپ نے خود اسٹڈی کیا ہوتا ہے، آپ نے خود پڑھا ہوتا ہے، متعلقہ لا پڑھا ہوتا ہے، تو جب آپ خود پڑھ کر تیاری کر کے جاتے ہیں تو بہتر ترین آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے، آپ کے اندر بلا کا کانفیڈنس ہوتا ہے، ہر سوال کا آپ کے پاس جواب موجود ہوتا ہے۔ بات آپ نے صرف قانون کی کرنی ہے، اور جب بھی کورٹ میں جائیں تو صرف لا پوائنٹ پہ بات کریں، دائیں بائیں فضول باتوں سے نہ تو عدلیہ جج صاحب متاثر ہوتے ہیں، نہ آپ کا سائل اور نہ آپ کا مخالف۔ لیکن اگر آپ تیاری کے ساتھ جائیں، اچھے طریقے سے جائیں، قانون پڑھ کر جائیں، تو وہ جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا کلائنٹ ہو۔ بہت شکریہ سردار حیات صاحب۔ حاضرین و ناظرین، آپ نے سردار حیات ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں سنی۔ ان کی باتوں میں بہت سی قابل غور باتیں تھیں۔ خاص طور پہ ان کی ایک بات تو بہت ہی کمال کی بات ہے، وہ یہ کہ تعلیم کے ساتھ ایک وکیل کو اپنی اخلاقی تربیت کا سامان بھی مکمل کرنا چاہیے۔ اخلاقی تربیت ہوگی تو مستقبل کے اندر آپ ایک بہتر وکیل بھی بن سکیں گے۔ تیاری کریں، محنت کریں، محنت پلس محنت پلس محنت پلس محنت۔ سردار حیات صاحب کا یہ فکرہ میں سمجھتا ہوں یہ گولڈن ورڈز ہے، اور وکیل وہی کامیاب ہوتا ہے جو محنت کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ مقدمہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن آپ کا کردار بولتا ہے، آپ کے الفاظ بولتے ہیں، آپ کی تیاری بولتی ہے کہ آپ اچھے وکیل ہیں یا آپ برے وکیل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Bringing radio back into life. MUL Online Radio.